آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں شروع کرتا ہوں اس پاک پرمیشور کے نام سے جو بڑا دیانت اور اتیانت کرپاشیل ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most very merciful. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnameva Vashishyate। Om Namo Hari Om Paramatmo Devriyo Dattam Illalle Allo Jeshtam Sreshtam Parvam Purnam Paramanam Annam Allo Rasul Muhammad Rakabarasye Allo Allam Ishavaashvidam sarvayasya jagatyam jagat tesayakte buddhita magriha kasyash viddanam aham sarvasya parabhavo mattaha sarvam parvartate iti mato bhajanto mamamuddha bhavan vinvita। Om bhurvaha swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदमो जनाः उष्णराय च प्रवाहनो मधुवन्तु द्विदर्श इष्टिशाये मामहे निष्कान् दशर्जा त्रिशतान्यवर्तां सहस्रा दशदोनाम्। बिन पद चले सुने बिनु गाना बिन कर करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बढ़ता बक्ता बढ़ जोगी। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला। इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर, सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर। लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। हज़रात, बहुत मुख्तसर वक्त में, ऐसे वक्त में आपने मुझे डाइस पे बुलाया है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। और यहाँ क्योंकि ऐसा माहौल है, मौका ऐसा है, हमारे अजीज कारी मोहम्मद इसराफिल साहब, इनके घर में ये प्रोग्राम है बच्चे के अकीके के मौके पर। मैं बहुत मुख्तसर बात, मेरी माँ बहनें भी हैं और आप हजरात हैं। मैंने जितने धार्मिक पुस्तकों से आपके सामने जो श्लोक मंत्र पेश किए हैं, कभी इसका अनुवाद और तर्जमा करके मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कहा गया है। बहरहाल अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अरफा, बल्कि शेख सादी के अल्फाज में अगर कहे जाए तो ये कहा जा सकता है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़लम, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازاں جس پہ تا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے، ہسٹری کے پنے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کائنات کا پیدا کرنے والا مالک و مولا ہے، جو تمام کائنات کا آل یونیورس کا کریٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد کو اگر پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو وہ کائنات نہ بناتا، یہ دنیا وجود میں نہ آتی۔ کہنے والے نے یہ کہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا۔ وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ نبی کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین نبی، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی، سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اے مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا اندازہ لگاؤ، آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اس نبی کے نام لیوا ہیں، آپ اس نبی پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی صورت بنائی جس کو، اور اس صورت کے بعد وہ سانچہ اللہ نے توڑ دیا جس میں صورت ڈھالی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، لاسٹ پروفٹ بنا کر کے بھیجا، اور دنیا والوں کو بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سفلتا پراپت کرو، اگر تم چاہتے ہو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سربلند ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہاری توتی بولے تو آؤ۔ اگر تم دنیا طلب کرتے ہو، مال و دولت طلب کرتے ہو، عزت اور وجاہت چاہیے تو دنیا میں کہیں تم کو نہیں ملے گا۔ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی گزار لو، دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ تاریخ آپ کو بتاتی ہے، آئیے 1400 سال پیچھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ ہے۔ وہ دور ہے جب کائنات میں اندھکار ہے، کائنات میں تاریکی ہے، کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ظلمت ہے، ضلالت ہے، جہالت ہے۔ ایسا دور ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، انسانیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کی شکل میں دو آنکھ رکھنے والے لوگ، دو پاؤں رکھنے والے لوگ، دو ہاتھ رکھنے والے لوگ، انسانوں کی طرح منہ رکھنے والے لوگ، یہ بھیڑیوں اور درندوں سے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے۔ مولانا حالی کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ قتل و غارت میں تھے چالاک ایسے، وہ قتل و غارت میں تھے چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ وہ لوگ تھے کہ جو انسان نما تھے لیکن درندے تھے، ان کی زندگیوں میں کیا تاریکی تھی۔ لیکن ہمارے دیش کے کتاب میں اس نبی کی آمد سے پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عرب دھرتی پر، کھجوروں والی زمین پر، اس دھرتی پر آخری اوتار جب آئے گا، کل کی اوتار جب آئے گا، لاسٹ پروفٹ جب آئے گا تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اگیان ہیتو کرت مومدان کارناشم ودایم ہیا تدیتو وویکہ۔ اس کی آمد کے بعد وویک کا، عقل کا، دانائی کا دروازہ کھلے گا اور دنیا اس کے چہرے کی روشنی سے، اس کے چہرے کی کانتی سے، اس کے چہرے کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ دنیا نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اس عرب کی دھرتی پر، اس عرب کے زمین پر جس عرب میں 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، 365 خدا جہاں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، وہاں
آقائے مدنی، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا، کائنات کے امام، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو، جیٹ کی پہلی تاریخ کو، 22 اپریل 571 عیسوی کو، عام الفیل کے سال میں 571 عیسوی میں جیٹ کی پہلی تاریخ کو، عرب کے وقت کے حساب سے 4:20 پر آمنہ کے گود سے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد دنیا میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نہ ایسا انقلاب اس سے پہلے آیا، نہ اس کے بعد آ سکتا ہے، قیامت تک وہ انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ انقلاب لانے والے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ آپ نے انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھا دیا، درندہ صفت لوگوں کو انسان بنا دیا، اور خداؤں سے برگشتہ لوگوں کو خدا کا بندہ بنا دیا۔ آپ ظلم کرنے والوں کو مظلوموں کا علم بردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا دنیا والوں کو کہ انسان ایسے ہو گئے کہ جو کل تک قتل و غارت میں یقین رکھتے تھے، وہ دوسروں کے درد پر، دوسروں کے دکھ پر آنسو بہانے والے ہو گئے۔ آج کا دور، آج کی تاریخ، آج کی ہسٹری، آج کا زمانہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ اے امت محمدیہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، آؤ، تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ تم پسپا کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری بدنامی کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے اس کیریکٹر کو تیاگ دیا، اس کردار کو چھوڑ دیا جو کردار تمہیں عزت دلانے والی تھی، جو کردار تمہیں عظمتوں کی بلندیوں پر پہنچانے والا کردار تھا۔ اس کردار کو تم نے ترک کر کے اور دنیا کے دوسروں لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر تم دیکھنے لگے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارے پاس جو قانون ہے، تمہارے پاس جو کیریکٹر ہے، تمہارے پاس جو کردار ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس قانون پر عمل کرو گے دنیا میں عزت پا جاؤ گے، اس قانون پر عمل کرو گے دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، اس قانون پر عمل کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اے لوگو وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم چاہتے ہو کہ سربلندی عطا ہو جائے، تمہارا سر بلند ہو جائے، تمہارا سکہ سب جگہ چلے، یاد رکھو تم مومن بن جاؤ اور دنیا کی طاقتوں سے نہ ڈرو۔ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ لاکھ مظالم بجھ ڈھائے لاکھ کوئی بم برسائے، لاکھ مظالم بجھ ڈھائے لاکھ کوئی بم برسائے، تیری مدد رب فرمائے شرط ہے مومن بن جائے، تیری مدد رب فرمائے شرط ہے مومن بن جائے۔ اٹھا لے نصرت کا سامان سدا تو جیتے گا میدان، اٹھا لے نصرت کا سامان سدا تو جیتے گا میدان، زمانہ یاد کرے گا۔ یاد رکھیے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت مختصر وقتوں میں میری ماں بہنیں بھی ہے، آپ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیجئے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیجئے، اپنے نبی کی قربانیوں کو یاد کیجئے، اپنے آقا کی تکالیف کو یاد کیجئے، اپنے محبوب کی تکلیفوں کو یاد کیجئے۔ مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ جہاں جبریل کے پر چل رہے تھے وہاں ہمارے آقا کے قدم چل رہے تھے، لیکن کیا گزرا آپ پر، کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے، کیسے آپ پر تکلیف پہنچائی گئی، کیسے آپ نے دین کو پھیلایا ہے، کیسے آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو دنیا میں عام کیا ہے۔ کیا حالات ہے، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، آپ کے لیے ہے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ فاطمہ کا رتبہ کتنا بلند ہے، فاطمہ کا مقام کتنا اونچا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جسے اللہ کا محبوب ترین رسول، جسے اللہ کا لاڈلا پیغمبر، جسے اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، جسے اللہ کا محبوب یہ کہے بضعۃ منی فاطمہ، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ فاطمہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے. یہ فاطمہ دین کو کیسے پھیلاتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، تم کیا اجازت دیتی ہو؟ تو حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی، کونین کے سرور کی بیٹی، کونین کے سردار کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ ذرا غور کیجئے، سنیے. آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہماری سوسائٹی کیسے فضول خرچیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم اپنے بچیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو کیا صحابیات کا قصہ نہیں سناتے ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ اپنے گھروں میں ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ چیزیں عطا کر دی، نعمتیں عطا کر دی، اس کے بعد بھی عورتوں کے اندر ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے، خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں زیادہ ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عورتوں نے سوال کیا آقا کیا وجہ ہے؟ یہ بتا دیجئے. کہا عورتوں میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں. میری ماں بہنوں ان بیماریوں کو دور کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا رتبہ والا بنایا ہے، بڑا مقام بنایا ہے. کسی مرد کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کسی باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ ماں کے پیروں تلے جنت کہا گیا ہے. آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے اچھی تربیت دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے اور اس کا نکاح کر دیتا ہے.